JIT का फैसला कुन हफ्ता, शरीफ खानदान की पेशियां, आज वजीर आजम के छोटे बेटे और समधी की हाजिरी, हमें बताया जाए हमारा कसूर क्या है, हसन नवाज का मासूमाना सवाल, वजीर खजाना ने तहकीकात को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। अमेरिका की हिंदुस्तानी मोहब्बत के बाद पाकिस्तान पर भी प्यार भरी निगाह, कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं, पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें, अमरीकी क़यादत का मुफ्त मशवरा। दिल रो रहा है मेरा, ये मेरा पाकिस्तान है। और क्रिकेट का शदाई दिल रुलाकर सोशल मीडिया पर मकबूल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। चाहे वज़ीर ख़जाना इसाक डार हों, वज़ीर आज़म के छोटे बेटे हसन नवाज या उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी हों, सबके अल्फाज और लहजे से अंदाज़ा ये हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान शदीद दबाव का शिकार है। हसन नवाज ने अपना कसूर पूछा तो ये भी बताया कि अपने वालिद के कहने पर लंदन से आकर JIT के सामने फिर पेश हुए। आसिफ किरमानी ने कतरी शहजादे के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी गवाही के बगैर तहकीकात नामुकम्मल होंगी और इसाक डार ने पसीने पोंछते हुए इमरान खान साहब की निजी मामलात पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम से इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किस बात का इंतकाम और कौन इंतकाम ले रहा है। और उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के ऑर्डर में नहीं था, को क्यों पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर यह सवाल है कि अगर शरीफ ख़ानदान के बाकी अरकान को पेशी के लिए बुलाया गया है तो मरियम नवाज को क्यों इस्तिस्ना हासिल हो। दूसरी जानिब क्या इमरान खान साहब की पैनामा केस के फैसले से कबल ही कौम को मुबारकबाद देना, क्या उनको ऐसा कुछ मालूम है जो कौम को नहीं, या ये सियासी स्ट्रैटजी है। JIT की रिपोर्ट जमा करवाने से कबल आखिरी हफ्ता तो मज़ीद गर्मा गर्म होता जा रहा है, बयानात भी उतने ही सख्त और बदतमीज़ भी होते जा रहे हैं। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातों की नुमाइंदगी करते हुए अमरीकी सेनेटर्स का पाकिस्तान का दौरा, क्या अमरीकी सेनेटर्स की पाकिस्तान को तसल्लियाँ गैर मुस्तकिल मिजाज सदर डोनाल्ड ट्रंप और कारोबार पसंद खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पैनामा केस के लिए JIT का फैसला कुन हफ्ता है ये। आज हसन नवाज और इसाक डार की पेशी, कल हुसैन नवाज, परसों मरियम नवाज पेश होंगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम 10 जुलाई को अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा की ये रिपोर्ट। पानामा केस में JIT के पास तहकीकात मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 7 रोज बाकी। शरीफ खानदान की पेशियों का सिलसिला तेज हो गया। आज वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे साहिबजादे हसन नवाज और समधी वजीर खजाना इसाक डार पेश हुए। कल बड़े बेटे हुसैन नवाज, जबकि परसों बेटी मरियम नवाज पेश होंगी। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से JIT पर एतराजात का सिलसिला जारी है। मोहतरमा JIT ने लंदन में एक लीगल फर्म, लॉ फर्म हायर की है और उसके ज़िम्मे वही कागजात और इंफॉर्मेशन उन्होंने हासिल कर रहे हैं या करने की कोशिश की है जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर सर्टिफाइड तौर पर मौजूद हैं। JIT के सामने 12 अफराद की 20 पेशियां ऑन रिकॉर्ड हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के सामने 15 जून, वज़ीर आला शहबाज शरीफ 17 जून को पेश हुए। वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज JIT के सामने 5 मरतबा, वो कल 4 जुलाई को 6ठी मरतबा पेश होंगे। वज़ीर आज़म के छोटे साहबजादे हसन नवाज JIT के सामने 3 मरतबा और आज 3 जुलाई को पेश हुए। कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन इशू कर रहे हैं। कम से कम इल्ज़ाम भी बता दें। वज़ीर आज़म के कज़न तारिक शफी JIT में 2 मरतबा, सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, चेयरमैन SCCP जफर हजाजी, साबिक वज़ीर दाखिला और FIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहमान मलिक, वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन सफदर, साबिक चेयरमैन नैब जनरल अमजद, जबकि वज़ीर खजाना इसाक डार आज पेश हुए। ये तमाशा खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, जैसे उन्होंने खुद भी फरमाया कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट को रगेदा जा रहा है और इलीगली रगेदा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ने 23 साल से ये काम जारी है और जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है
ये काम शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के खसूसी अमल दरामद बेंच के सामने मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अपनी पहली पेशरफ रिपोर्ट 22 मई को जमा कराई, दूसरी पेशरफ रिपोर्ट 7 जून को, जबकि तीसरी पेशरफ रिपोर्ट 22 जून को जमा कराई गई थी। प्रोग्राम न्यूज वाइज के लिए फयाज राजा, डान न्यूज, इस्लामाबाद। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। तलत साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगी कि आज जो बयानात सामने आए पेशियों के बाद, ऐसा ही लग रहा है कि शरीफ ख़ानदान जो है शदीद दबाव का शिकार है, वो लैश आउट कर रहे हैं। जी, ज़ाहिरन यही लगता है जो बयानात सामने आए हैं। वैसे इसाक डार साहब का एक अपना तर्ज़ तख़ातुब है, वो तर्ज़ कलाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो अक्सर बरहमी का इजहार कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनके आज के बयान को साद रफ़ीक की 2 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उनके हवाले से देखें, या एहसन इकबाल ने जो बयानात दिए हैं उसके हवाले से देखें, या किरमानी साहब ने जो बोला है उसके हवाले से देखें, तो आपको लगता है कि एक बिल्डअप है। अब इसकी तशरीह मुख्तलिफ हो सकती है। ये बिल्डअप जो है एक टेक्टिकल भी हो सकता है, सियासी जमातें अपने आप को पोजीशन करती हैं, सियासी जमातें अपने आप को एक ख़ास नुक्ते पर लेके जाती हैं, मैनूवरिंग करती हैं। तो अब ये तो तशरीह पर डिपेंड करता है कि क्या ये दबाव का इजहार है। दबाव यकीनन है, अगर आप पावर के अंदर हैं और आपके वज़ीर आज़म और उसकी तमाम फैमिली की बारीक बीनी से तहकीक हो रही है और आप फिर उस प्रोसेस पर एतमाद का इजहार भी नहीं सही तरीके से कर पा रहे, तो दबाव तो है। लेकिन ये दिलचस्प होगा देखना कि इसको अपने आप को क्या ये पोजीशन कर रहे हैं सियासी तौर पर ज़्यादा स्पेस गेन करने के लिए, या वाक़तन पैनिक का शिकार है। ज़ाहिर है फवाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इज़ एंजॉइंग दिस ऑन द साइड लाइन्स। उनका तो यही ख्याल है कि दबाव का शिकार है शरीफ ख़ानदान। देखिए, मुझे तो लगता है कि दबाव भी ज़्यादा है और कन्फ्यूजन भी है। मसलन अगर आप जायज़ा लें थोड़ा सा इवेंट्स का, कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया था तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा खुशी जो मनाई थी वो PMLN ने मनाई थी। और आपको याद होगा, अगर आपके पास वो तस्वीरें हों, तो जो सबसे बड़ा रसगुल्ला था वो तो साद रफ़ीक साहब ही खा रहे थे, और उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब को खिला रहे थे, और तमाम लोग जो थे वो काफ़ी खुश थे उस फ़ैसले के ऊपर। उसके बाद लिहाजा उस फैसले पर खुशी का नतीजा ये निकला कि वो रिव्यू के लिए नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जब JIT बनी तो उस वक्त भी मौका था PMLN के पास कि वो वहाँ पर जाते और अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते थे। PMLN ने उस वक्त भी अपने ऑब्जेक्शंस नहीं दिए। अब जब आखिरी हफ्ता आ रहा है, और चूँकि हमने तो उस वक्त शुरू में ये कहा था कि JIT ओपन होनी चाहिए और उसकी प्रोसीडिंग्स आप ओपन रखें ताकि 20 करोड़ लोग देख सकें कि क्या मामला है। मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त इस बात के ऊपर साथ नहीं दिया और इसको अपोज़ किया। अब जब आखिरी हफ्ता आ रहा है तो हमें तो नहीं पता JIT के अंदर क्या हो रहा है और क्या उसके जो तरीक़ाकार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो तो चूँकि वहाँ पर पेश होती है, सवालों के जवाब देती है, तो उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मामला किधर जल रहा है। तो हम तो एनालिसिस हमारा ही हो सकता है, और हमारा एनालिसिस ये है कि जो JIT के जो रिपोर्ट के दिन करीब आ रहे हैं उतनी ज़्यादा चीखें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, और उन चीखों से हमारा अंदाज़ा है कि JIT काम दुरुस्त तरीके से कर रही है, काम दुरुस्त तरीके से करिए। लेकिन तलत साहब, ये कहना कि जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर ज़ाहिर गौर करेगी, जो बेंच है, उसके बाद फिर क्या होगा आगे, ये कोई कह नहीं सकता कि ये जल्द भी फारिग हो सकता है, देर भी लग सकती है। देखें, इसमें हमें जानने के लिए कोई क्रिस्टल बॉल को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने फ़ैसला लिखा, उनकी आपको जजमेंट्स दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। उन जजमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से जो पैराया मुकर्रर किया है वाज़ेह अंदाज से बयान कर दिया है कि नंबर 1 JIT ने किस तरीके से काम करना है, JIT का फोकस किन सवालों के ऊपर होगा, किन किन मामलात को JIT के दायराकार से बाहर रखे बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने खुद ही उनको नॉकआउट कर दिया। उनकी तफसील बड़ी लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। इसके बाद क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच की अगर आप अमूमी तौर पर बात करें तो उन्होंने 2-3 ऑप्शंस अपने सामने रखी थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि अगर ये जो 2 हफ्ते के बाद उनके सामने रिपोर्ट्स आती हैं उनकी बुनियाद पर अगर वो समझते हैं कि मवाद उनके पास काफ़ी आ गया है तो फिर उसके ऊपर ही कोई वो फ़ैसला सादर कर सकते हैं और वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफ़िकेशन को वो कंसिडर कर सकते हैं।
حتمی رپورٹ کے بعد بھی ان کے سامنے یہ آپشن موجود ہے. دوسری طرف ان کی اپنی ججمنٹس نے ہی پیرایا مقرر کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے. تینوں جج صاحبان کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ یا تو ریپرزینٹیو آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ہوگا یا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹ بھیجا جائے گا. یعنی جو مروجہ طریقے ہیں ان سے ہٹ کے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور ظاہر تیسری آپشن جو ہے جو پی ایم ایل این چاہے گی وہ آپشن یہ ہوگی کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے, یہ یاد رکھیں کہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن اینڈ انکوائر. یہ انکوائری بھی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ہے. ہمیں خیر لگتا ہے کہ یہ انکوائری زیادہ ہے انویسٹیگیشن کم, کیونکہ انویسٹیگیشن کے اندر خود زیادہ متحرک ہونا پڑتا ہے. جی آئی ٹی نے زیادہ کچھ تحریک کا ثبوت نہیں دیا. طلعت صاحب اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. فواد, بریک سے پہلے طلعت صاحب نے یہی کہا تھا کہ ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک جو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی. دیکھیں, جنگ گروپ کا اور پی ایم ایل این کا یہ نیریٹو ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا کرائٹیریا کیا ہوگا یہ طے کرنا ہے سپریم کورٹ نے. اور جو آبجیکشن سپریم کورٹ نے آبجیکشنز واٹس ایپ کال کے حوالے سے لیے تھے یا بعد میں لیے تھے, سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کیا ہے. اب کسی کی پسند ناپسند کے اوپر تو انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی ہے. اور کیا کرائٹیریا ہے یہ کہنے کا کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی؟ اگر پاکستان کے 5 بڑے ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور وہ ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انویسٹیگیشن اوپن کریں. پھر پی ایم ایل این نے اس وقت کیوں اس چیز کا جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا اور اوپن کرنے کے اوپر کیوں تیار نہیں ہوئی تاکہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. کی بات کر رہے تھے, جی پیشیوں کی بات کر رہے تھے نا. تو طلعت صاحب تھوڑا سا اگر میں دوسرا لائن ہوں, جی اسحاق ڈار صاحب نے جو آج کہا کہ انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے, کون انتقام لے رہا ہے, شریف خاندان سے یا پی ایم ایل این سے؟ ایک تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ نے یہ کس طرح ایٹریبیوٹ کر دیا میرے سے کہ میں نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن. بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ظاہر ہو رہا ہے. آپ اپنے پروگرام کو خود سنیں, میں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ انکوائری جو ہے اس کے لیے پیرامیٹرز جو ہیں وہ کورٹ نے ڈیٹرمن کیے ہیں, اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آئی ٹی کے بعد کیا معاملات ہونے والے ہیں. آپ نے نہ جانے فواد چودھری صاحب کو خام خواہ فل ٹاس کیوں دے دی میرے بہاف کے اوپر. میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہ اپنے پروگرام کو آپ دوبارہ سنیے گا. تو میرے خیال میں ایٹریبیوشن, اور عموماً میں لائیو پروگرامز کے اندر اینکر کو شرمندہ نہیں کرتا, لیکن یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن آپ نے کریٹ کیا. کمنگ بیک انٹو دس, میں دوبارہ سے آپ سے بتاؤں گا کہ یہ پیرامیٹرز جو ہیں جی آئی ٹی کے وہ سپریم کورٹ کے بینچ نے ڈیٹرمن کیے ہیں اور وہ لکھے ہوئے ہیں. نہ وہ میری تشریح ہے نہ کسی اور جماعت کی تشریح ہے. اچھا, اب ان پیرامیٹرز کو چیلنج کرنے کے بھی ظاہر ہے طریقے ہوں گے, اور وہ طریقہ بڑے واضح ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک امپلیمنٹیشن بینچ ہے, یہ فل سپریم کورٹ کا بینچ موجود نہیں ہے. تو نون لیگ کے سامنے اگر اعتراضات وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر, اور اس کے بعد بینچ کی طرف سے جو آرڈر آئے گا اس کے اوپر اگر ان کے اعتراضات ہوئے, تو ان کے سامنے لیگل آپشنز کھلی ہیں. وہ ظاہر ہے چاہیں گے کہ امیڈیٹ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو, فوری ہی کوئی آرڈر نہ جاری کر دیا جائے. یہ تو ورسٹ کیس سیناریو ہوگا ان کے لیے ظاہر ہے, لیکن پروبیبل سیناریو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کے بینچ نے یہ آپشن اپنے لیے اوپن رکھی ہوئی ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں ان کی اپنی جو ججمنٹ کے اندر, وہ نہیں چاہیں گے کہ فل فور ڈسکوالیفیکیشن ہو یا کہا جائے کہ پرائم منسٹر کے خلاف نیب کے اندر کیس کر دیا جائے, جس کے بعد شاید وزیر اعظم کے لیے یہ وزن سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ریفر کرتے ہیں لیگل پروسیڈنگز کہ مقدمہ کھولا جائے, مزید تحقیق کی جائے, چارجز فریم کیے جائیں, یا اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ہی بحث شروع کی جائے, تو میرے خیال میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اٹ ول فیل ریلیوڈ. تو جو اس وقت فیئر ہے پی ایم ایل این کا, وہ لگتا یہ ہے کہ کہیں امیڈیٹ ایسا فیصلہ نہ کر دیں جس کا نہ وہ دفاع کر پائیں اور نہ جس کے خلاف وہ اپیل میں جا پائیں. لیکن اگر ہم اسحاق ڈار صاحب کے آج جو بیان تھا انتقام کی, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ کون انتقام لے رہے ہیں ان سے؟
دیکھیں اشارے تو بڑے واضح ہیں. اگر اسحاق ڈار صاحب کی خیر ایک لائن تھی جس تواتر کے ساتھ نون لیگ کے لیڈران کی طرف سے اشارے آئے ہیں, میرے خیال میں آج اسحاق ڈار صاحب نے اس میں اضافہ نہیں کیا اس زاویے سے. ایک لائن ضرور انہوں نے بولی ہے. وزیر اعظم نے اس سے پہلے کٹ پتلی کا لفظ استعمال کیا تھا اور جمہوریت کا پہیہ جو ہے وہ ڈیریل کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب کا یہ مسلسل بیانیہ ہے. ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, ظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی, چاہے وہ سرونگ ہوں یا ریٹائرڈ ہوں, لیکن ابہام ابھی بھی اتنا رکھا ہوا ہے کہ اس سے ریٹریکٹ کر جائیں گے. اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پارٹیز پوزیشن کرتی ہیں, وہ اپنی پوزیشن اتنی واضح نہیں کرتی کہ کل کلام ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو تبدیل نہ کر پائیں. تو میرے خیال میں ابھی انہوں نے وہ نقطہ انتہا نہیں چھوا جس میں وہ نام لینے شروع کر دیں, بٹ دے آر ویری کلوز ٹو اٹ. ٹھیک ہے فواد, مریم نواز کی جو پیشی ہے اس پہ ظاہر ہے ایک پوری وہ بھی ایک اسٹریٹجی جو بن رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو موقف ہے مریم نواز کے حوالے سے, چاہے وہ کیا نیکسٹ پرائم منسٹر بنے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویک لنک ہے پی ایم ایل این کا جس طرح سے ایک جو کیمپین چل رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہوں اور کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے اور بڑے عہدوں کو جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا بھی ان کا حق ہے. تو مریم نواز صاحبہ کے سیاست کرنے کے اوپر تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. البتہ طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے یا بات ہو سکتی ہے. مثال کے طور کے اوپر دوبارہ میں کہوں گا کہ پی ایم ایل این کنفیوز لگ رہی ہے. ایک طرف تو وہ مریم نواز بی بی کو پاکستان کا لیڈر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آپ وہ دیکھیں کہ وہ روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاتون کو جے آئی ٹی نے طلب کر لیا اور ایک ویکر ان کی سائڈ جو ہے وہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں. تو پہلے اس ملک میں بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو کچھ کیا پی ایم ایل این نے, خود نواز شریف صاحب نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس کو بھی وہ اگنور کر دیتے ہیں. باقی خواتین کے ساتھ جو اس ملک میں انہوں نے کیا, ابھی بھی خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں جو زبان استعمال کرتے ہیں خواتین کو, اس کے بارے میں ان کا کوئی نہیں ہوتی. تو پی ایم ایل این کی جو تمام پالیسی ہے وہ بہت ہی کنفیوزڈ ہے. نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے, نہ ان کی کوئی لیگل حکمت عملی ہے. لیکن جیسے طلعت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ابہام رکھتے ہیں, تھوڑا سا غیر واضح رکھتے ہیں تاکہ وہ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی غیر ابہام کا مسئلہ نہیں ہے. اپارٹمنٹس ہیں, پی ٹی آئی نے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کے میڈیا نے ان اپارٹمنٹس کا بھانڈا نہیں پھوڑا. یہ جو ہنڈیا پھوٹی ہے یہ تو بیچ چوراہے کے پھوٹی ہے کہ انٹرنیشنل سکیم میں جو آئی سی آئی جے نے, جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں تھا, جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں تھا, وہ لے کے آئے. پاکستان کے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا ہے, پوری پولیٹیکل سٹرگل ہوئی ہے تب جا کے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے. آپ سال ڈیڑھ سال کی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اس جد و جہد کو تو مائنس نہیں کر سکتے جو انہوں نے اس مقام پر یہ کیس آج جو کھڑا ہوا ہے وہ لے کر کے آئے ہیں, اور پوری ایک محنت اس کے پیچھے کی ہے اور زندہ رکھا ہے اس کیس کو. وگرنہ تو جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کرپشن تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا, ایک دن ہوتا ہے ہفتے بعد بھول جاتے ہیں. اور پاکستان میں جس طرح سے عمران خان نے گورننس اور کرپشن کے معاملات کو زندہ رکھا. آپ سے ایک سوال, آخری سوال, کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ آج جیسے اسحاق ڈار صاحب کو چودھری نثار نے ڈرائیو کر کے لے کے گئے تھے جوڈیشل اکیڈمی, اس کے علاوہ شہباز شریف کو بھی چودھری نثار ڈرائیو کر کے لے کے گئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز کی گاڑی کون چلائے گا؟ دیکھیں مریم نواز بی بی کی گاڑی جو ہے وہ تو ان کو تو ان کے جو ہے وہ بھائیوں کو چلانی چاہیے جنہوں نے ان کو پھنسایا ہے, جنہوں نے آ کے کہا کہ الحمدللہ پراپرٹیز بھی ہماری ہیں اور ہماری بہن جو ہے وہ ان کی ٹرسٹی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس آل ان دا فیملی. جو الزامات جس کا مریم نواز شریف صاحب اور بھائی الزامات کا بھائی. ٹھیک ہے طلعت صاحب, آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ہو مائٹ ڈرائیو دا کار؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں صحافی ہوں, میں نجومی نہیں ہوں. ٹھیک ہے فواد چودھری, طلعت حسین, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک ہم بات کریں گے انڈیا, پاکستان, امریکہ, کشمیر. ویلکم بیک ٹو دا شو.
امریکی سینیٹر جان مکین کا دورہ پاکستان، جس میں انہوں نے پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کا یقین دلایا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور بھارت کی بڑھتی قربتیں کچھ اور رنگ دکھا رہی ہیں، جیسے کہ کشمیری مجاہدین لیڈر سید صلاح الدین کو خصوصی طور پر نامزد کردہ عالمی دہشت گرد قرار دینا ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ حال ہی میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا اور پہلی بار امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے پہلے ہی پاکستانی دفتر خارجہ میں ہلچل مچ گئی جب امریکہ نے کشمیری حریت پسند حزب المجاہدین کے لیڈر سید صلاح الدین کو خصوصی طور پر نامزد کردہ عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ مودی ٹرمپ ملاقات کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں بھی پاکستان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ اعلامیے میں نہ صرف پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین سے دوسرے ممالک پر دہشت گردی نہ کی جائے، بلکہ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اعلامیے کی پاکستان کے خلاف سخت زبان سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا کے لیے پالیسی، جو کہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے، کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہی رہے گا۔ بھارت اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی قربتوں سے امریکہ کا مسئلہ کشمیر پر غیر جانبدارانہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے امکانات، جس کا ذکر امریکہ کی اقوام متحدہ کے لیے سفیر نکی ہیلی نے اپنے ایک بیان میں بھی کیا تھا، مدھم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ امریکی سینیٹر جان مکین جو آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کے دوران پاکستان کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی کہ امریکہ کی کشمیر سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن امریکہ کا مسئلہ کشمیر پر بھارت کی زبان بولنا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود بھارت کے لیے مراعات کچھ اور ہی داستان بیان کر رہی ہے۔ مودی ٹرمپ گٹھ جوڑ کا مقابلہ پاکستان بیانات سے ہی کرے گا یا بھارت کے مظالم کو بے نقاب اور اپنے موقف کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی جامع اقدامات بھی اٹھائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ ہمیں وقت دینے کا۔ شہری صاحبہ، جو امریکی سینیٹرز ہیں ان میں بہت سینئر سینیٹرز پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، آج جنوبی وزیرستان بھی گئے، ان میں سینیٹر جان مکین، لنزی گریہم، الزبتھ وارن بھی شامل ہیں۔ تو کیا یہ پاکستان کو کچھ تسلی دینے کے لیے یہ ایسا دورہ ہو رہا ہے یا یہ معمول کا معاملہ ہے؟ دیکھیے، جن کے آپ نے نام دیے، خاص طور سے جو ہیڈ کر رہے ہیں سینیٹر جان مکین اور اس کے ساتھ لنزی گریہم ہیں اور الزبتھ وارن بھی، شاید مجھے نہیں پتا وہ پہلی دفعہ آئی ہیں، یہ دونوں افغانستان کے دورے کافی کر چکے ہیں۔ پاکستان کا بھی ان کے پرانے مراسم ہیں، اکراس دا بورڈ یہ آتے جاتے رہے اور بلکہ ٹرائبل ایریاز میں بھی ان کا ایک پہلے وزٹ ہو چکا ہے، جہاں جب وہاں جاتے ہیں تو وہ فرنٹ لائن کو خود متاثر ہوتے ہیں، آپ کی قربانیاں دیکھتے ہیں، بذات خود براہ راست ان کو پھر ایک یہ سمجھ آتی ہے بات کہ پاکستان صرف ان کا مخالف نہیں ہے، جو یہ ایک تاثر دیا گیا ہے واشنگٹن میں کافی سالوں سے، خاص طور سے جب سے اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ان کو ملا تھا، تو یہ ایک مشکل گھڑی تھی پاکستان کے لیے اور ابھی بھی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہیں کوڈل کہتے ہیں کنگریشنل ڈیلیگیشن، یہ جو آیا تھا، ان کے اپنے بہت واضح اور مضبوط رائے ہے اور یہ ایک اپنا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ ان کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر کسی دور رس طریقے میں اثر انداز کرنا یا ان کے فیصلے تبدیل کرنا، میں سمجھتی ہوں ذرا سا مشکل ہوگا۔ وہاں پالیسی 15 سے 20 لیکن دن میں پاکستان سے نئی پالیسی رونما ہوگی افغانستان کے حوالے سے، اور تبدیلیاں تو آلریڈی آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایف پیک کے دفتر کو الگ کر دیا ہے، جو ایک اسپیشل نمائندہ ہوتا تھا جو ہول بروک کے زمانے سے شروع ہوا تھا، یعنی پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک خاص دفتر، جی اور ایک خاص دفتر متعین کیا گیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے وسائل بھی اس کے لیے الگ ہوتے تھے، اور ایک سب سے اہم بات جو تھی اٹینشن، یعنی فوکس اور توجہ کے متحمل ہوتے تھے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی کنفیوزنگ اور میں سمجھتی ہوں عجیب پالیسی اختیار کی ہے کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ چل نہیں رہی ہے افغانستان میں پالیسی، یا ان کو کوئی ریزلٹس نہیں، نتائج نہیں نظر آ رہے ہیں،
بلکہ طالبان جو ان کے مخالف تھے وہ آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں یا مستحکم ہو گئے ہیں، اور کابل میں بھی ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ اس وقت تتر بتر ہیں. تو یہ وہ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جی شری صاحبہ یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی، معاف کیجیے گا. دیکھیے جیسے سینیٹر جان مکین جیسے آپ نے کہا ان کی کافی انگیجمنٹ رہی ہے، بہت سال پاکستان آتے رہے ہیں اور ان کا یہی موقف رہا ہے کہ اگر افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے، امن لانا ہے تو پاکستان کو ساتھ ملانا ہوگا، انگیج کرنا ہوگا. تو جب بات آتی ہے فنڈز کی ڈسپرسمنٹ کی یا ایسے معاملات میں تو پھر سینیٹرز، کانگریس مین اور ویمن یہ اہم کردار تو ادا کرتے ہیں. بالکل اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ویٹو میں. تو یہ اور یہ سنجیدہ لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ دیر آر سیریس پیپل، ان کو وہاں سیریسلی لیا بھی جاتا ہے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پالیسی کے خد و خال سامنے آتے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں آہستہ آہستہ تبدیل بھی ہو رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا انہوں نے بیک برنر پہ رکھ دیا ہے، اور افغانستان کی اور آپ کو ہمیشہ سے 10 سال سے آپ کو یا جب سے ان کی 2001 سے خاص طور سے 9/11 سپٹمبر 11 سے انہوں نے پاکستان کو افغانستان کی لینز کے اور اس کے ذریعے دیکھا ہے. تو آپ جب افغانستان میں ان کی تبدیلیاں آئیں گی تو ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے بھی آئیں گی. آپ جتنا بھی کہتے رہیں کہ آپ ہمیں ایز اے الگ سے ملک دیکھیں، وہ ابھی وہ کرنے تیار نہیں ہیں، آپ کو ضم کر دیں گے. اور یہ کوئی ایسی ٹریجڈی نہیں ہے کہ آپ کو ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ضم کر دیں گے، لیکن سرٹنلی توجہ اور سنجیدہ توجہ کم ہوگی. نمبر 1 ملٹری کا بہت وہاں رول بڑھ گیا ہے پالیسی میکنگ میں، بجائے اس کے کہ کانگریس کے لوگوں سے رائے یا ان کو بھاؤ دی جائے ان کی رائے کو. اس وقت جتنے بھی آفیشلز ہیں ایڈمنسٹریشن میں جو اثر وثوق رکھتے ہیں وہ ایکس ملٹری یا ملٹری آفیشلز ہیں جو اپنی لینس سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں اور افغانستان کی پالیسی کو. انڈیا کا تیسرا پلہ بھاری رہے گا. ان کی اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے ساتھ، یعنی کہ خسارہ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ٹریڈ امبیلنس ہے ان انڈیاز فیور. چوتھی بات یہ کہ وہ ہندوستان اس وقت ان کا سب سے بڑا دنیا کا امپورٹر ہے آرمز کا، اور اس وقت امریکہ ان کو آرمز اور مزید معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے تھے جب نریندر مودی نے دورہ کیا تھا امریکہ کا پچھلے ہفتے. ایک ظاہر ہے صدر ٹرمپ کا بھی ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ وائلڈ کارڈ ہیں، تھوڑے روگ ہیں، غیر مستقل مزاج ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ملٹری زیادہ حاوی رہے گی یا صدر ٹرمپ کا بھی کچھ ظاہر لائن لیں گے زیادہ؟ دیکھیں صدر ٹرمپ جیسے آپ نے کہا ان کی پریڈکٹیبلٹی یا ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کی فورکاسٹنگ مشکل ہوتی ہے. یہ کہنا کہ کل یہ کریں گے، وہ پھر اپنی ٹویٹ پہ کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد پورے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور سارے ان کے محکموں کو اور پھر وہاں کی میڈیا کو بھی فوری طور پر خود دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اور وہ جلد بازی اکثر دکھاتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے اور میں سمجھتی ہوں ہندوستان اور افغانستان کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنے گی اس میں ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ضرور حاوی رہے گا، کیونکہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جس کا پھر انہوں نے ریویو کیا ہے. لیکن انسٹیٹیوشنل فریم ورک اس وقت فوج کا ہوگا، کیونکہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اس طرح کی بن گئی ہے. ان کے اپنے آفیشل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے، جو ان کو وہاں کا خارجہ دفتر ہے جو سب سے زیادہ نرم گوشہ رکھتا ہے پاکستان یا پالیسی کے حوالے سے، وہ ان کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو ملٹری فنکشنالٹی کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے. یعنی آپ کے ذریعے کیا نتائج افغانستان میں مل رہے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذریعے افغانستان میں، کیونکہ افغانستان کی اپنی حالت اتنی بدتر ہے کہ وہاں سے آپ نتائج تو کیا وہ 40 ممالک نہیں دے سکے 12-15 سال میں اپنی پوری قوت بروئے کار کر کے. آپ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو فیکٹر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ وہاں پہ ایک بہت سٹرانگ ایک ویو جم گیا ہے اور جمتا چلا جا رہا ہے واشنگٹن میں، خاص طور سے کہ اب پاکستان پرابلم ہے اور پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں استحکام
کا فقدان ہے، جو بالکل میں سمجھتی ہوں غلط ہے. افغانستان کی اپنی ذمہ داریاں اور افغانستان کے خود بڑے فیلیئرز ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا شہری رحمان صاحب. اب ہم جائیں گے چھوٹے سے بریک پر. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، پاکستان کی بھارت کے خلاف چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کو ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن جیت کی خوشی میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی. اسی میچ کے دوران ایک کرکٹ مداح نے بھی سوشل میڈیا پر کافی دھوم مچا کر رکھی اور اب اس کرکٹ فین کے خود بہت سارے فینز ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مومن ثاقب. مومن، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. مومن، اب بتائیے گا، ابھی جو خواتین کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے بھارت کی ٹیم سے بہت بری طرح ہاری ہے، تو آپ کا دل اب بھی رویا؟ دیکھیں، جب پاکستان انڈیا سے جیتا تھا تب تو میرا دل خوشی سے رویا تھا. ابھی اپنی جو ہماری وومنز ٹیم ہاری ہے انڈین ٹیم سے تو دل تھوڑا سا رویا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ میں اپنی عوام کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم جیت میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ہار میں بھی ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈیفیٹ میں آنر ہمیں لینی ہوتی ہے. تو بالکل دکھ تو ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آگے the future is bright. اور ہماری جس طرح مینس ٹیم نے انڈین ٹیم کو بہت بری طرح ہرایا ہے، ہماری وومنز ٹیم نے بھی انشاءاللہ انڈین ٹیم کو بہت بری طرح ہرانا ہے. تو مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے وومنز کی وہ کافی اچھا کھیلے گی. تو میں اس لیے تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوں. آپ آپٹمسٹک ہیں. لیکن مومن، کرکٹ کا تو ظاہر سب کو پتا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے، لیکن اگر آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ناظرین کو a little more. جی، تو I am based in London. I am the president of the Students' Union at King's College London. میں King's College London ٹھیک ہے. اور آپ King's College London میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں، لیکن at the moment I got elected as the first non-EU student after 144 years to represent 30,000 students. 144 سال کے بعد. 144 years, correct. تو پہلا میں نان EU اسٹوڈنٹ ہوں جو 30,000 اسٹوڈنٹس کو یہاں ریپرزینٹ کر رہا ہے فار اے ایئر. تو میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی کنگس کالج لنڈن کے سارے اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اسی دوران کیونکہ لنڈن میں ہے تو پاکستان کے بڑے میچ وغیرہ ہوتے ہیں. جب بھی کرکٹ سے ایک بڑا شوق ہے بچپن سے، تو اوول میں لاسٹ ایئر جب میچ ہوا تھا تو دیکھنے گئے. تو پاکستان سے دور رہ کر جب ایک اتنی خوشی ملے تو وہ ویسی ایک جذبات کی لہر جب بندے کے اندر آتی ہے تو اسی کے اندر دل رو رہا تھا. تو میں نے بتا بھی دیا سب کو کہ دل میرا رو رہا ہے اور خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں. کافی اپریشیٹ کیا لوگوں نے اور اس چیز کا اندازہ بھی ہو گیا کہ بھائی میرا اگر دل رو رہا ہے تو میرے اکیلے کا خوشی سے دل نہیں رو رہا، پوری عوام کا خوشی سے دل رو رہا ہے. تو اور خوشی سے میرا دل. مومن، لیکن تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ آپ کو میمکری کا بھی شوق ہے، تو کسی سیاستدان کی آپ کوئی اس طرح سے کاپی کر سکتے ہیں، ہمیں سنا سکتے ہیں؟ میمکری تو بالکل کرتا ہے، مطلب ہاں بالکل ایکٹنگ وغیرہ کا شوق ہے. کافی ایکٹرز کی بھی کرتا تھا، سیاستدانوں کی بھی کرتا تھا. اب جس طرح جو میری پرانی ویڈیو نکلی تھی دل رو رہا ہے، اس کے اینڈ میں لوگوں نے کہا کہ میں نے ذرا شہباز شریف کی میمکری کی، ان کو لگا. تو اگر لگا تو میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر سکتا ہوں. ایک تو جب شہباز شریف ٹھنڈے ہوتے ہیں، ابھی رک جاؤ بجلی ختم کر دیں گے بیٹھ جاؤ بجلی ختم کر دیں گے ملک سے، مطلب میرا مطلب کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. تو ایک ایکٹنگ کا تھوڑا سا میمکری وغیرہ کا شوق تھا. انڈین ایکٹرز کی بھی کرتا رہا ہوں تو وہ بھی لوگوں کو اچھی لگی. تو اس میں بھی میں آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے لیکن نہیں مومن، آخری سوال کیونکہ بہت چھوٹا سا آپ نے جواب دینا ہے، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا آپ سیاست میں اپنا کریئر کچھ چاہیں گے کہ آگے بڑھائیں، سیاست میں داخل ہوں گے، سیاسی میدان میں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی زیادہ مجھ سے پوچھا گیا، لیکن اس کا میرے پاس ایک ہی آنسر ہوتا ہے کہ ملک میں چینج لانے کے لیے آپ سیاستدان نہ بھی ہونا تو آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ چینج لا سکتے ہیں. اور یہی ہمارے ملک کے ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے عوام یہ کہتی ہے نا کہ یار میرے اکیلے سے تو کچھ نہیں ہونا، میں اکلا بندہ میرے سے کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں اپنی تھاٹ ختم کرنی ہے اور ہر بندے کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. تو سیاست میں اگر آگے موقع ملے، سب لوگ اپنا کردار ادا کریں تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مومن ثاقب. وقت نیوز وائز کا وقت ختم ہوا ہے اور امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.